अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 1 ता 11 की रिवीजन। मिड को इससे पहले आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इसमें आपको याद होगा कोर्स का तारुफ देते हुए हमने 3 अहम बातें बताई थी कि कुरान समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। तो ये आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है कि वाकई आपको ये कोर्स कुरान समझने का आसान तरीका लगा और ये कोर्स आपको कुरान समझने के लिए तेज तरीन तरीका लगा। दूसरे नंबर पे ये खुद भी आपने देखना है कि इशारों की मदद से जो हमने बात की थी कि कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में हम सीखेंगे। तो अभी तक हमने चूंकि आधा कोर्स किया है तो 10 घंटे हैं तकरीबन, और 25% तकरीबन अल्फाज हमें सीख चुके होना चाहिए। ये आपने खुद अब इवेल्युएशन करनी है अपनी। और तीसरी अहम बात जो हमने बताई थी कि 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 10 क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, तो हम 11 असबाक अल्हम्दुलिल्लाह 11 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कोर्स के मकासद को एक दफा जरूर आगे चलने से पहले खुद आपने ये हर फर्द का अपना करने का काम है कि उसने ये खुद देखना है कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आए, नमाज मुयस्सर हो, कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो, नेक अमाल की तरगीब मिले हमें, और अरबी बोलचाल के छोटे-छोटे जुमले हम सीख जाएं। ये कोर्स के 6 मकासद थे। तो क्या ये सारे मकासद आपको हासिल हो रहे हैं? जहां आपको लगे कि इस मकसद में मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ठीक नहीं पता चल रहा, तो उस मकसद को आपने दोबारा से सोचना है, गौर करना है, अपनी उस कमी को पूरा करने की कोशिश करनी है। अगर उसके लिए आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस करें, ग्रुप एडमिन से डिस्कस करें, हमारे जो एक्यूटीज़ हैं, उन सब से भी आप पूछ सकते हैं। ये हमारा कुल कोर्स का सिलेबस था, जिसमें से तकरीबन आधा अब हमने किया है। तो अब हम बाकायदा शुरू कर लेते हैं, लेकिन बाकायदा शुरू करने से पहले जो मैं किसी भी रिवीजन के सेशन में कर बताती हूँ, तो आप तो मेरी अपनी क्लास हैं, आप तो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने साथी हैं कुरान के, तो आपको तो ये बात ज़रूर ही मुझे बतानी चाहिए। पहली बात, रिवीजन का सेशन शुरू करने से पहले, बाकायदा शुरू करने से पहले एक दफ़ा अपनी नीयत को फिर खालिस तरीन कर लें, अल्लाह ताला के लिए, कि ये काम मैं अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नमाज को सीखना, नमाज को समझना अल्लाह की खुशी के लिए, कुरान को सीखना, कुरान को समझना अल्लाह की रज़ा के लिए है। दूसरी ये बात कि डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा हम मिड क्विज़ के लिए उठाना चाह रहे होते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये इतना कीमती घंटा होता है, सिर्फ़ 1 घंटा, जिसमें हम कुरान के हिस्से की भी रिवीजन करते हैं, ग्रामर के हिस्से की भी रिवीजन करते हैं, लेकिन ये इतना कीमती घंटा है जिसके बारे में हम कहते हैं कि कुरान के हम 50% अल्फाज सीख लेते हैं। तो ये वो घंटा है, यानी उन 10 घंटों में से या उन 20 घंटों में से एक ही घंटा एक ऐसा कीमती घंटा है कि जो आप 11 क्लासेस में अभी तक सीख कर आए हैं, 11 घंटों में आपने सीखा है, वो आप सिर्फ इस 1 घंटे में रिवाइज करेंगे। तो आपकी लर्निंग सिर्फ 1 घंटे में कितनी ज़्यादा इंशाल्लाह होगी, रिवीजन कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए भी खुद को बहुत एक्टिव करें, रिफ्रेश कर लें कि ये तो वो कीमती हिस्सा है जो मेरे हाथ लगा है इस कोर्स का, कि मैं 1 घंटे में हज़ारों लफ्ज़, 131 अल्फाज़ हैं इस 1 घंटे में सीखने के, जो कुरान में तकरीबन 30,000 दफ़ा आए हैं। तो आप वो वाला कीमती घंटा गुज़ारने लगे हैं, जिसमें इंशाल्लाह आपकी नेकियों का पलड़ा यहाँ से यहाँ जाएगा इंशाल्लाह। कुरान का एक-एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियाँ मिलती हैं ना, तो अगर वो हर्फ सिर्फ़ आपने पढ़ना नहीं बल्कि आप समझ भी रहे हैं, अब तो आपको समझ भी आ रही होगी, तो यकीनन उसका सवाब, उसका अजर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा शौक और जज़्बे के साथ क्लास में हाज़िर करें। और तीसरी बात ये कि इसका मकसद, इस रिवीजन का मकसद
یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مڈ کوئز زیادہ اچھا ہو جائے، جو کہ انشاءاللہ آپ کا کل ہونے والا ہے۔ یہ ریوائز ہم کروائیں گے، آپ اس کی ریکارڈنگ بھی بعد میں دیکھ لیجیے گا، یہ سلائڈس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ان سلائڈس کو بھی آپ گو تھرو کریں، تو آپ کے پاس آج سے لے کے کل تک 24 گھنٹے ہیں، زیادہ اچھی تیاری کریں تاکہ آپ کا مڈ کوئز اچھا ہو جائے۔ اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا، ثنا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثنا میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک اللہ کی تعریف اور دوسری اللہ کی پاکی، یہ دونوں چیزیں مل کر ثنا بناتی ہیں۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہوئے اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ کوئی سسٹر جلدی سے بتا دے وبحمدک کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ اس طرح کے کوسچنس آ سکتے ہیں کوئز میں۔ 4، بالکل ٹھیک۔ بی حمدی کا، ویری گڈ ویری گڈ۔ تو اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارکا، اور برکت والا ہے۔ اس میں جو تبارک میں جو کاف ہے وہ برکت کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے ٹکڑے نہیں بن رہے، تبارک کے ٹکڑے نہیں بن رہے، وا ایک الگ حرف ہے اور تبارک ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ٹکڑے بنے، لیکن اس میں کا جو ہے یہ تو والا نہیں ہے، تیرا والا نہیں ہے، یہ برکت والا ہے، اور برکت والا ہے اسمو کا، تیرا نام، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا، تیری بزرگی، تیری شان، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے۔ اب وہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم پہلے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، دو ٹکڑے، من کا مطلب سے الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی، نام سے، اللہ ہی، اللہ کے، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے۔ یہاں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے ایک اور بات سیکھی تھی، الرحمن کا مطلب وہ والی مہربانی جو بڑے جوش کے ساتھ ہوتی ہے، پرجوش مہربانی کرنے والا، اور الرحیم تسلسل کے ساتھ ہے، کہ تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا۔ جی، تو نام سے اللہ کے جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، للہ، دو ٹکڑے۔ الحمد، الحمد کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ الحمد کے ٹکڑے 3، 2، اور کیا جواب آ رہے ہیں؟ جی، اس کے دو ٹکڑے ہیں، ال اور حمد، ٹھیک ہے، ال اور حمد، ال خاص کے لیے، ہم تمام تعریفیں اور شکر۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین، مالک، مالک ہے، یوم، دن کا، الدین، بدلا کے، الدین، بدلا کے، مالک، کھڑی زبر والا، یا میم زبر الف ما والا، اس کا مطلب ہے مالک، اونر، مالک ہے دن کا، بدلے کے۔ ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، 3 ٹکڑے، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم سب مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، اہدینا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اہدینا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، خاص اسم ہے، المستقیم، یہ بھی خاص اسم ہے کیونکہ ال لگ رہا ہے، راستے کی، سیدھے، اہدنا، ہمیں راستے ہدایت دے، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیری، غیری کا مطلب نہ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سوائے، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم، ان پر، وا، لا، اور نہ، الضالین، جو گمراہ ہوئے، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں تھوڑا سا
بہت مختصر لفظوں میں بتاؤں گی، لیکن آپ نے بعد میں اس کو ڈیٹیل سے ایک دفعہ پھر دیکھنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی ان 7 آیات میں ہم نے سمیت 7 آیات پلس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان سے ہم نے 12 عادات سیکھی تھی۔ کس کے لیے 12 عادات سیکھی تھی؟ ایک کامیاب انسان کی، یعنی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہم نے 12 عادتیں سیکھی تھی۔ تعوذ سے ہم نے سیکھا کہ ہم نے سیفٹی بیلٹ باندھنی ہے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کامیابی کی عادت کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ پھر الحمدللہ سے ہم نے سیکھا کہ ہم ہر نعمت پہ، ہر اچھے کام پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور رب العالمین سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے تاکہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعارف زیادہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ اچھی تعریف اور عبادت کر سکیں۔ الرحمن الرحیم سے ہم دوسروں پر رحم کرنے کی عادت سیکھتے ہیں۔ مالکی یوم الدین سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اپنی عام زندگی میں ہم نے ہر کام کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دینا ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال ہر کام کا حساب بھی دینا ہوگا ایک دن جب بدلے کا دن آئے گا، اور پھر ہمیں اس حساب سے بدلہ بھی ملے گا۔ ایاک نعبد سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایاک نستعین سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے مدد بھی صرف اور صرف اس رب سے مانگنی ہے جو عبادت کے لائق ہے، ہم نے اس کے علاوہ اور کسی پہ توکل اور بھروسہ نہیں کرنا، ہم مدد اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی دعا کرنی ہے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے بتایا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جو اچھے ہیں، اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اور وہ اچھے لوگ بھی ہم نے کاؤنٹ کیے تھے، وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ٹھیک۔ اور پھر آخری بات کیا سیکھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کہ ہم نے برے لوگوں کو اپنا رول ماڈل نہیں بنانا، ان کو پسند نہیں کرنا، ان کی عادات، ان کا گیٹ اپ وہ ہم نے اختیار نہیں کرنا، ہم نے ان سے متاثر نہیں ہونا۔ 12 عادات کل بنتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے اس آیت میں، یہ جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، چھٹی آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ہدایت کا راستہ یا ہدایت کے راستے کی دعا۔ اس کے بعد ہم اذان پڑھتے ہیں۔ اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات کی دعوت ہے۔ کس سے ملاقات کی؟ اللہ سے ملاقات کی دعوت ہے، اور کامیابی کا، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اعلان ہے۔ یہ اتنا سے اس کا خلاصہ ہے۔ اذان شروع کر لیتے ہیں۔ یہ اذان کے مکمل الفاظ ہیں، میں آپ کو یہاں سے کرواتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کا مطلب سوائے، اللہ اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ انا، انا کا مطلب کہ، جیسے ان کا مطلب کہ تھا اسی طرح انا کا مطلب بھی کہ ہے۔ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ اوپر والے یہ تینوں لائنوں میں جو الفاظ لکھے ہوئے یہ 2 دفعہ کہے جاتے ہیں اذان میں۔ پھر حی علی الصلاۃ، حی علی کا مطلب ہے آؤ طرف، الصلاۃ نماز کے، اور حی علی الفلاح آؤ طرف کامیابی کے۔ یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ فجر کی اذان میں یہ الفاظ
زائد کہے جاتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے. ٹھیک ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مائک آن کر کے بتائیں. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے بس میں ہی بولے جا رہی ہوں، لوگ سن رہے ہیں نہیں سن رہے. اس میں آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا. جی جی. الصلاۃ کا مطلب نماز. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور خیرن بہتر ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. گڈ. اور النوم نیند سے. نیند. تو دیکھیں الصلاۃ اسم ہے، خیر بھی اسم ہے، من حرف ہے اور النوم اسم ہے. اس طرح کی بھی آپ نے غور کرنا ہے جب آپ رویین کی تیاری کر رہے ہوں گے نا مڈ کوئز کے لیے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ حرف ہے، یہ فعل ہے یا اسم ہے، کیا ہے. اقامت کے وقت یہ الفاظ اضافی کہے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قد. قد کا مطلب البتہ. گو کہ اردو میں عام روزمرہ کی اردو میں یہ والا لفظ اب استعمال نہیں ہوتا البتہ کا، لیکن یہ بڑی پرفیکٹ ٹرانسلیشن ہے اس ورڈ کی. آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں انڈیڈ، آلریڈی، جو ہو چکا اور سرٹنلی ہو چکا ہو. سسٹر امبرین کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی امبرین السلام بتائیے. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جی میں یہی السلام. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں میں نے قد اور اس کے لیے بہت کنفیوز تھی کہ یہاں آپ نے لکھا نا البتہ، جبکہ مجھے کہا آپ نے بتایا تھا کہ قد کے لیے تحقیق لکھیں گے، البتہ جب لکھیں گے جب اس میں لام کا اضافہ ہوگا لقد. تو یہ کنفیوژن اب دوبارہ پیدا ہو گئی آپ کے یہاں پر البتہ دیکھنے سے. ٹھیک ہے سسٹر امرین، بہت اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا اور بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے کلاس کے دوران کر لیا تاکہ کوئی اور بھی اگر کنفیوز ہے تو اس کو کلیریفیکیشن مل جائے. نیئر اباؤٹ سب کا مطلب ایک ایک جیسا ہی ہے. لا بھی لام زبر لا اور قد بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اکٹھے لکھے ہوں تو آپ نے ہر حرف کا الگ سے مطلب ظاہر کرنا ہے، مینشن کرنا ہے. تو اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اگر فا قد یا لا قد لکھا ہوا ہے، فا کا مطلب پس، قد کا مطلب تحقیق. ٹھیک. اور اگر لقد لکھا ہوا ہے تو لا کا مطلب بیسٹ ہے البتہ، قد کا مطلب تحقیق. ٹھیک ہے. لیکن دونوں کے مطلب ہو سکتے ہیں. جہاں اکٹھے لکھے ہوں گے وہاں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. تو یہاں پہ قد کے لیے آپ تحقیق بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی شیورلی یہ کام ہو گیا ہے. تحقیق ہوتا نا جس پہ جو حق ثابت ہو چکی ہو، سچ ثابت ہو چکی ہو. تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ نماز تو کھڑی ہو گئی ہے. قد البتہ آلریڈی، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز. اور وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ وضو سے پہلے ہم نے دعا سیکھی تھی بسم اللہ، بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے. اور وضو کے بعد کی دعا کیا تھی؟ اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس میں دوسرے الفاظ کو مکس نہیں کرنا اور اس کے الفاظ کو آپ نے منیمائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہی لفظ ہیں. 3 لائنیں ہیں. پہلی لائن میں اس کے معبود ہونے کی گواہی ہے، دوسری لائن میں اس کے غیر شریک ہونے کا دعویٰ ہے، اور تیسری لائن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. بس یہ سمپل طریقہ یاد کرنے کا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وحدہ، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. لا شریک کا، نہیں ہے کوئی شریک. لہو 2 ٹکڑے، اس کا، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. وا اشہد 2 ٹکڑے، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ. ٹھیک ہے. اس کے بندے ہیں اور یہ 2 ٹکڑے بنتا ہے عبد ہو. ورسولہ، کوئی بتائے گا ورسولہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. کوئی بھی نہیں سن. 3 ٹکڑے. وا رسولہ ہو. ٹھیک ہے. 3 ٹکڑے. وا رسولہ ہو، اور اس کے رسول ہیں. پھر وضو کے بعد کی دعا میں یہ بھی شامل ہے اللہم، اے اللہ، اجعلنی 2 ٹکڑے، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تواب سے توابین. ٹھیک ہے. تواب واحد، توابین جمع، خوب توبہ کرنے والوں میں سے.
ہاں جی. وَاجْعَلْنِی اور بنا دے مجھے. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹکڑے بن رہے ہیں. وَاجْعَلْنِی اور بنا دے مجھے من المتطہرین, پاک صاف رہنے والوں میں سے. من المتطہرین کے بنا 3 ٹکڑے بنتے ہیں. من المتطہرین. دعا کی یہ فضیلت آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ وضو کے بعد کی جو گواہی والی دعا ہے, اور پھر وضو کے بعد کی یہ توبہ اور پاکیزگی والی جو دعا ہے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس دعا اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد یہ والی دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وہ چاہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں. اس کے بعد ہے رکوع کی تسبیح. سبحانہ ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب 2 ٹکڑے, العظیم عظمت والا ہے. اس میں 4 باتوں کا اعتراف ہے. سبحان پاک ہے, پاکی, اللہ کی پاکی. رب اللہ کی ربوبیت. یا میرا اپنائیت. پاکی, ربوبیت, اپنائیت, اور العظیم سے عظمت. ٹھیک ہے, یہ 4 باتیں. پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. سامعہ سن لی, اللہ اللہ نے, لمن 2 ٹکڑے, لی بھی حرف ہے, من بھی حرف ہے, اس کی جس نے, حمیدہ 2 ٹکڑے, تعریف کی اس کی. ربنا اے ہمارے رب, با کے ساتھ زبر آ جائے, با کے اوپر زبر آ جائے تو پھر اس ربنا کا مطلب اے ہمارے رب ہوتا ہے. یہ دعائیہ لفظ ہے. والا کا 3 ٹکڑے, اور تیرے لیے ہے. الحمد ہر قسم کی تعریف. رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ کی تعریف کے لیے کہ مل السماواتی, مل آ کا مطلب بھرنے, بھر کر. السماوات, السماء ایک آسمان, سماوات زیادہ آسمان, تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ومل الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر. ومل اور بھر کر. ما کا مطلب جو, بینہما ان دونوں کے درمیان ہے, یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے, اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے. ومل اور بھر کر, ما وہ تمام چیزیں جو, شئتا تو چاہے, من شیئن کسی چیز میں سے, من سے, شیئن کوئی بھی چیز, کسی چیز سے, بعد اس کے بعد. پھر سجدے کی تسبیح ہوتی ہے. سبحانہ ربی العالی, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, العالی سب سے بلند. ٹھیک ہے, سبحان سے ہم پاکی کا اعتراف کرتے ہیں, رب سے ہم اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں, یا سے ہم اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں, اور العالی سے ہم اس کی بلندی کا, یعنی 4 باتیں یہاں بھی ہیں. اس کے بعد تشہد ہے. تشہد میں تحیات, آپ کو اس کے ال سے پتہ چل گیا ہوگا, یہ اسم ہے اور اسم خاص ہے. آخر پہ الف تا جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے, لیکن الف تا یہ بھی شو کرتی ہے کہ یہ جمع ہے. تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ التحیات سبھی قولی عبادتیں, بول کر کی جانے والی عبادتیں, للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں, یعنی وہ عبادتیں جن میں آپ کی باڈی فزیکلی کوئی رول پلے کرتی ہے. والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں, وہ عبادتیں جو مال کو پاک کرتی ہیں. تو سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. السلام سلام ہو, علیکہ آپ پر, ایہا اے, النبی نبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی, اور برکات برکتیں ہوں اس کی 3 ٹکڑے, اور اس کی برکتیں ہوں. السلام سلام ہو, علینا ہم پر, علینا ہم پر, والا اور اوپر, عباد اللہ عبد ایک بندہ, عباد زیادہ بندے, عباد اللہ اللہ کے بندوں کے, الصالحین یہ جمع ہے, اسم ہے اور اسم خاص ہے. اور ایک اور بات بھی, جانون سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے. ٹھیک ہے, جانون. تشہد میں ہی ہم کہتے ہیں اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے, اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے, ورسولہ اور اس کے رسول ہیں.
پھر آتا ہے درود. درود میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی پر محمد محمد وعلی آلی اور آل پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کما کما کا مطلب جیسے صلیتا تو نے بھیجی رحمت. ٹھیک ہے، صلیتا میں یہ سارا مطلب آتا ہے، بھیجی رحمت تو نے یا تو نے رحمت بھیجی. علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی آلی اور آل ابراہیم پر وعلی آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. انکا دو ٹکڑے بے شک تو حمید حمد سے حمید تعریف کے قابل ہے، مجید مجد سے مجید بزرگی والا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے حمد پڑھا تھا نا، اور وتعالی جدو کا ثنا میں ہم نے پڑھا تھا تیری بزرگی، تو یہ وہی والا ہے، بزرگی والا ہے. یہاں صرف یہ میں پورا نہیں پڑھتی، یہاں صرف دو لفظ نئے ہیں، بارک اور بارکتا. بارک کا مطلب برکت عطا فرما، اور بارکتا برکت عطا کی تو نے. ٹھیک ہے، باقی وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھے. یہ دعا ہے نماز کے بعد کی، یعنی جب ہم درود بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں. آتینا کے دو ٹکڑے. ٹھیک ہے، آتی دے یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے، فعل ہے، اور نہ اسم ضمیر ہے. دے ہمیں فی دنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وافی اور میں الآخرتی آخرت میں، اور آخرت میں حسنتاً بھلائی. واقعنا یہ تو بہت ہم نے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے اسے ڈسکس کیا تھا کہ یہ تو بڑا یونیک ورڈ ہے نا. اسے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا کی نا، اور اس کی یونیکنیس ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اس میں حرف بھی آ رہا ہے، اس میں فعل بھی آ رہا ہے، اس میں اسم یعنی اسم ضمیر بھی آ رہا ہے. وا حرف ہے، کی فعل ہے یعنی بچا، نہ ہمیں یہ اسم ضمیر میں آ جاتا ہے. واقعنا اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب سے آگ کے. نماز کے بعد کی یہ دعا. درود میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، آل کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ آل کا مطلب اولاد اور بیویاں یعنی گھر والے، اہل خاندان بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی پیروی کرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، دو قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، فیملی والے اور فالوورز. یہ آل ہے. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. اس دعا کی فضیلت آپ نے یہ ضرور یاد رکھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور انہیں کہا تھا مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے، تم یہ دعا پڑھنا نماز کے بعد، یہ دعا پڑھنا کبھی بھی نہ چھوڑنا یا کبھی بھی نہ بھولنا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اے اللہ، آئینی دو ٹکڑے، مدد فرما میری، علی ذکری کا، اس کے 3 ٹکڑے بن رہے ہیں، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، وا شکری کا پھر 3 ٹکڑے، وا شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، وا حسن عبادتی کا. اس کے کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 ٹکڑے، وا حسنی عبادتی کا، وا اور حسنی اچھی عبادت کا تیری، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. آخری سبق سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، الصمد بے نیاز، الصمد بے نیاز یہ اسم خاص ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد کو جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہو، وا اور لم نہیں، یکن ہے اور نہیں ہے، لہو اس کا، 2 ٹکڑے، کفواً ہمسر برابر، اور نہیں ہے اس کا ہمسر احد کوئی. یہاں سورۃ الاخلاص کا آپ نے یہ خلاصہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. 1 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر والے پارٹ کی ریویژن کرتے ہیں جو سسٹر ساجدہ فیضی آپ کو کروائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ اب گرامر کے پارٹ کی ریویژن کرنے چلیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ ابھی تک آپ نے ان 11 اسباق میں کتنی گرامر پڑھی ہے۔ یعنی ہم نے سب سے پہلی جو چیز سیکھی تھی گرامر میں وہ یہ تھی کہ کلمے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم سب سے پہلی چیز جو ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں پڑھی وہ اسم تھی، دوسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ حرف تھی، اور تیسری چیز جو ہم نے پڑھی وہ فعل تھی۔ تو دیکھیں اسم یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسم کسی بھی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ تو آگے اسم کی بھی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ہم اردو اور انگلش گرامر میں بھی پڑھتے آئے ہیں۔ ایک تو سیدھا سادہ اسم ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کا، کس جگہ کا نام، اور ایک آگے اسم کی فردر بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اسم ضمیر ہوتا ہے، مطلب بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ ہم نے اس کورس میں جو پڑھا ہے، ایک تو وہ سیدھے کامن اور پراپر ناؤن پڑھے ہیں، اور دوسری چیز جو ہم نے اس کورس میں پڑھی ہے وہ ضمائر ہیں، یعنی اس پرو ناؤن جسے کہتے ہیں نا، کسی کا نام لینے کی بجائے اس کے نام کے متبادل کے طور پہ کوئی لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو جو ہم نے اس کورس میں ضمائر پڑھی ہیں، یعنی اس میں ضمیر پڑھا ہے، اس کی 2 طرح کی قسمیں تھیں۔ ایک تو ضمیر منفصلہ تھی اور ایک چیز ضمیر متصلہ تھی۔ یہ جو سلائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ضمائر منفصلہ ہیں، یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤن۔ تو بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ بہت آگے تک چلیں گی۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن۔ ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا تو ایک، یعنی حاضر بندے کو جب مخاطب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک بندہ ہو ہمارا جس کے ساتھ ہم بات کریں، جو ہمارے مخاطب ہے تو ہم کہیں گے انتا، اور اپنی بات کرنی ہو تو ہم کہیں گے انا میں، انتم تم سب، نحنو ہم سب۔ یہ جو چیز ہے، یہ سلائیڈ ہم نے پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، یعنی جو کسی اسم یا حرف سے پہلے، فعل سے پہلے استعمال ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز اسم کے ضمن میں ہم نے پڑھی ضمائر متصلہ، یعنی اٹیچڈ پروناؤن۔ یہ وہ ضمائر ہیں جو کسی حرف یا اسم کے ساتھ جوڑ کے لکھی جاتی ہیں، لیکن اس حرف یا اسم کے فوراً بعد اس کے ساتھ جڑتی ہیں، جبکہ ضمائر منفصلہ جو ہوتی ہیں نا وہ حرف اور اسم سے پہلے لکھی جاتی ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایک کسی ایک غائب بندے کا ذکر کرنا، ہم کہیں گے تو ہو اس کا، ہم ان سب کا تیرا یا آپ کا، ایک سنگولر حاضر بندے کے لیے، اور یہ میرا، کم تم سب کا، نا ہمارا۔ ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، اٹیچڈ پروناؤنس۔ آگے آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسم کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں ہم ایک بنیادی ڈیفینیشن میں اسی چیز سے آگاہ ہے کہ کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام۔ اب کوئی سا نام ہو، کوئی سی چیز کا ذکر ہو تو ہم اس کے لیے اسم نکرہ یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، آبک، کتابن، یعنی یہ کوئی سی ایک کتاب ہے، کسی خاص کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ فلاں کتاب، یعنی خاص طور پہ وہ کتاب جو مثلاً میز پہ پڑی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس کا ذکر کرنا ہوگا تو ہم اس کے لیے کتاب سے کوئی الگ لفظ استعمال کریں گے، جس سے مخصوص پتہ چلے
کہ کون سی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں ایک طریقہ ہے کہ کامن ناؤن کے ساتھ الف زبر لام ال کا اضافہ کر دیں، تو وہی کامن ناؤن جو ہے نا وہ کوئی اسپیسیفک ناؤن بن جائے گا، یعنی کوئی خاص اسم بن جائے گا. جیسے کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کوئی سی کتاب، لیکن الکتاب اگر ہم بولیں گے نا، الف زبر لام ال لگا دیں گے اس کتاب کے شروع میں، تو وہ خاص ناؤن بن جائے گا. اس کا مطلب ہوگا کہ کسی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، ہر کسی کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا. اچھا، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسم کی پہچان ہم عام طور پہ یہاں ہم نے پڑھا کہ ال کا لفظ شروع میں لگ جائے، یا کسی لفظ کے اینڈ میں دو زبر دو زیر دو پیش لکھی ہو، تو وہ لفظ جو ہوتا ہے نا وہ اسم ہوتا ہے. تو اب اگر ہم اس سلائیڈ میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی اسم کی جمع کیسے بنانی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سلائیڈ پہ جتنے بھی اسم لکھے ہوئے ہیں نا وہ مذکر کے لحاظ سے لکھے ہوئے ہیں. اب جیسے مسلمون ہے، ہم نے یوں پہچانا کہ یہ اسم ہے کہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہے، یعنی دو پیش ہے. مسلمون، تو اس کی جمع ہم دو طریقے سے بنا سکتے ہیں، یا تو اس مسلمون کے آگے واؤنون کا اضافہ کر دیں، یا پھر یانون کا اضافہ کر دیں. جیسے مسلمون، مسلمون اور مسلمین بھی ہو سکتا ہے. وہ اچھا، یہ ابھی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ سلائیڈ میں نے پہلے ہی الیبریٹ کر دی کہ کسی بھی لفظ کے اگر شروع میں ال لکھا ہوا ہے یا پھر اس کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش دو زبر دو زیر، تو وہ ضرور اسم ہوگا. اگر ال کے بغیر ہے، یعنی شروع میں ال نہیں لکھا ہوا لیکن آخر میں تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہے، تو وہ کامن ناؤن ہے، کوئی سا عام نام ہے. لیکن اگر شروع میں ال لگا ہوا ہے تو وہ، کسی کا مائک آن ہے پلیز بند کر دیں. کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ تو اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی وقت میں شروع میں ال بھی لگا ہو اور آخر میں تنوین بھی ہو، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ کامن اور پراپر ناؤن کا فرق بھی تو بتانا ہوتا ہے نا. تو اگر شروع میں ال لگا ہوا ہے تو وہ خاص نام ہے، اور اگر شروع میں ال نہیں لگا ہوا لیکن آخر میں تنوین ہے تو وہ کامن ناؤن ہے، عام اس میں نکرا. جیسے دیکھیں، مسلم، خالی مسلم کا لفظ ہوگا یا مسلمون یا مسلمین، تو وہ کامن ناؤن ہوگا، کوئی سا مسلمان. لیکن المسلم کہیں اگر، المسلم، اب دیکھیں میں نے المسلمون المسلمین یا المسلمون نہیں کہا، کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو آخر میں پھر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گی. اچھا، آگے چلتے ہیں. آگے اگلی سلائیڈ میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں جب ہم کوئی سوال جواب کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، تو اس میں جس طرح ہر زبان میں سوال کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. انگلش میں آپ نے وہ ڈبلیو والے سارے ورڈز پڑھے ہیں، ہو، واٹ، ہو، وائی، وین، ویئر. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی سوالیہ الفاظ ہوتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ یہ چار ہی ہوتے ہیں: حل، حمزہ یعنی الف کے اوپر حمزہ، من اور ما. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، آ کا مطلب بھی کیا ہی ہوتا ہے. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو آگے آہستہ آہستہ گریجولی یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ کہاں حل اور کہاں آ لگانا ہے، کیونکہ مطلب دونوں کا ایک سا ہے. اسی طرح ماں کا مطلب بھی آپ دیکھیں کیا ہے، لیکن کہاں حل، کہاں آ، کہاں ماں استعمال ہوگا، یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مطلب اگلی سٹیجز پہ ان کے رول سکھائے جائیں گے. من کا مطلب ان سب میں ڈفرینٹ ہے، اس کا مطلب ہے کون. ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم وہ سوال جو منکر نکیر پوچھیں گے قبر میں آ کے، ان کو ذہن میں لائیں نا، تو ان کا مطلب ہمیں یاد رہ جاتا ہے. جیسے
हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है? अंता मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो? मन रब्बू का, मन कौन, रब्बू रब का, तेरा, तेरा रब कौन है? और माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अच्छा, ये तो हो गए सवालिया अल्फाज। हरूफ, इनको आप सवालिया लफ्ज समझे, ये इसम नहीं है। अगली चीज में आपको ये एक छोटी सी मतलब दरमियान में याद दहानी के लिए आ गई है। प्रोनाउन का फर्क मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से, यानी इस स्लाइड में हम जो चीज सीख रहे हैं वो ये है कि डीटैच्ड प्रोनाउन में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग क्या फर्क होता है। यानी अगर किसी एक गायब मर्द के लिए हमने कहना है कि वो एक मर्द, तो हम कहेंगे हुआ, और औरत के लिए, मुअन्नस के लिए हुआ का अल्टरनेट हिया है, वो एक औरत। अच्छा, अब हम एक कॉमन नाउन को मैं एक क्लैरिफिकेशन ले सकता हूँ? जी मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ जी। जी जी ये अभी आपने बताया था कि अल जो लग जाता है तो वो इसम बन जाता है। इज इट सेम जैसे अंग्रेजी में हम द लगाते हैं? हाँ जी हाँ, हम स्पेसिफिक कर देते हैं ना, कि जैसे हम कहते हैं बुक, आ बुक, जी ठीक है, जी। वो कोई सी भी किताब हो सकती है, उसमें किसी मखसूस किताब की तरफ इशारा नहीं हो रहा। लेकिन जब हमने अरबी में अल लगाया या इंग्लिश में स्पेसिफिकली द का आर्टिकल यूज किया, तो फिर वो कोई खास किताब होगी, यानी किसी मखसूस किताब की तरफ इशारा होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दोनों का, अगर आप इंग्लिश में सीखना चाहें तो वो अल का अल्टरनेट आप दा समझ सकते हैं। अच्छा, अब थैंक यू वेरी मच। इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि एक आम सा सीधा साधा बेसिक सा कॉमन नाउन जो होता है, उसकी मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मुस्लिमों ने कॉमन मुस्लिम कॉमन नाउन है, यानी कोई सा भी मुसलमान, लेकिन ये मुज़क्कर है। ये मैंने कैसे पहचाना कि ये कॉमन है और ये प्रॉपर नहीं है या खास नहीं है? यानी इसके शुरू में अल नहीं है, आखिर में तनवीन है। तो सिंपल, बहुत सिंपल कायदा इसमें याद रखने का ये है कि एक आम कॉमन से नाउन की मुज़क्कर से मुअन्नस बनानी हो तो सिंपली उसके आखिरी हर्फ के आगे गोल ता ऐड कर दें। ठीक है, और जो वो तनवीन है ना, वो वही रहेगी जो मुज़क्कर के एंड में है। जैसे मुस्लिमुन के एंड में दो पेश है, तो मुस्लिमा तुन ता के ऊपर भी दो पेश आ गई। इसी तरह काफिरुन, एक काफिर मर्द है, तो सिंपली गोल ता ऐड की और उसके ऊपर दो दो पेश लगाई, जैसे काफिर के एंड में थी, तो काफिरतुन वो बन गई मुअन्नस। इस तरह स्लाइड में हम ये रिवाइज करे हैं कि डीटैच्ड प्रोनाउन में मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क हम कैसे करेंगे। यानी जहां डीटैच्ड प्रोनाउन यूज हो रहा होगा और एक एक के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज हो रहा होगा, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस के लिए, तो उसका फर्क हमने अभी जस्ट ऊपर वो हुआ और हिया वाली स्लाइड देखी है ना, वही चीज यहाँ रिवाइज की जा रही है। बस सिर्फ इतना हुआ कि उसको अकेला अकेला लिखने की बजाय उसके साथ एक एक नाउन लिख के ये सिखाया गया कि जैसे हुआ मुमिनुन, वो एक मोमिन मर्द, और यानी इस पे इसका मतलब ये है कि वो एक मोमिन मर्द है, और इसकी मुअन्नस क्या होगी, हिया मुमिनातुन, यानी हुआ की जगह मुअन्नस बनानी है तो ही आ जाएगा, और मुमिन की जगह मुमिनातुन आ जाएगी। अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस का ये फर्क अटैच्ड प्रोनाउन में अगर याद रखना हो ना, अभी तो हमने पढ़ा ना हुआ हिया, डीटैच्ड प्रोनाउन का फर्क है मुज़क्कर और मुअन्नस का। अगर हम इसको अटैच्ड प्रोनाउन में याद रखना चाहें तो ये सहाबा कराम के नाम और सहाबियात के नामों के फर्क से आप याद रख लें। जैसे अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, यानी जिस तरह डीटैच्ड प्रोनाउन में हुआ
کی مؤنث ہوتی ہے ہیا. اسی طرح اٹیچڈ پروناؤن میں ہو، ہا الٹا پیش ہو مذکر کے لیے، اور ہا زبر الف ہا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. جیسے یہ ہا کو آپ مختلف ناؤنس کے ساتھ جوڑ کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے ربو رب ہا اس عورت کا. اب آج کے بعد آپ کہیں بھی ربو ہا کا لفظ دیکھیں گے، دینو ہا کا لفظ دیکھیں گے، یا کوئی بھی ناؤن ایسا جس کے آگے ہا زبر الف ہا جڑا ہوگا، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی غیر حاضر عورت کا ذکر ہو رہا ہے، مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے کتابوہا اس عورت کی کتاب. اسی طرح یہ مذکر ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے. ربوہو، ہا الٹا پیش ہو دیکھیں کسی ناؤن کے آگے اٹیچ ہوا ہوا پروناؤن، تو سمجھ جائیں کسی مرد کا مذکر کا ذکر ہے، اور ایک کا ہے، سنگولر کا ہے. اسی طرح ربوہا ہے تو یہ کسی عورت، سنگولر عورت کا ذکر ہے. اس طرح یہاں اس سلائیڈ میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مؤنث ناؤن ہو، اگر کوئی مؤنث اسم ہو، اس کی واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں. اس کا ایک بیسک سادہ سا فارمولا ہے کہ گول تا ہٹا کے الف اور تا، یعنی الف اور وہ پوری کشتی جیسی تا ایڈ کر دیں تو وہ جمع بن جائے گی. اب اس قاعدے سے آپ اس طرح کے کامن ناؤن کی، کسی بھی کامن مؤنث ناؤن کی پلورل بنا سکتے ہیں کہ آخر والی گول تا کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ الف اور تا ایڈ کر دیں. مشرکاتن، مشرکاتن. اسی طرح ہاں یہ ایک یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جس ناؤن کے آخر میں جو حرکت ہوگی نا، وہی اس کے پلورل کے آخر میں بھی آپ نے بنانی ہوگی. جیسے مسلماتن ہے تو مسلماتن اس کی جمع ہوگی، اور مسلماتن ہے تا دو زبر تن، تو آپ نوٹ کریں ہاں تن اور تین دونوں کی جمع بنائیں گے تو اس کے نیچے تا دو زیر تین آیا ہے. یہ فرق آپ کو پہلے کلاس میں بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی جو ناؤن ہوتا ہے نا، جملے میں موجود ہوتا ہے، اسم عموماً فعل یا مفعول کی حیثیت سے موجود ہوتا ہے نا کوئی اسم، تو جب ان دونوں میں فرق نا، تا دو پیشتون اور تا دو زبرتن تا دو زیر تین میں فرق اس کی حالت کا ہے کہ وہ فاعل کی حالت سے موجود ہے یا مفعول کی حالت میں موجود ہے. لیکن یہ نا ابھی اس لیول پہ یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے، میں نے سمپلی آپ کی ایک وقتی کنفیوژن دور کرنے کے لیے بتا دی ہے، ورنہ یہ چیز آگے جا کے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سکھائی جائے گی، اور مطلب یہ ذرا اوپر کے لیول پہ جا کے QC2 میں غالباً یہ چیز آپ کو نا ڈیٹیل سے سکھائی جائے گی کہ کہاں واو نون لگا کے جمع بنانی، کہاں یا نون لگا کے جمع بنانی، کہاں دو پیش ہونے کا کیا مطلب ہے اور دو زبر دو زیر کا کیا مطلب ہے. اس طرح اگر ہم عربی بول چال میں، یعنی یہ جو ہم نے ڈی ٹیچ پروناؤن، مذکر مؤنث کا فرق اور جمع واحد کا فرق سیکھا نا، وہ سارا آپ دیکھیں اس وقت ایک سلائیڈ پہ جملوں کی شکل میں آ گیا. جیسے ہوا وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، مسلمون وہ ایک مسلمان مرد ہے، اگر اسی کی ہم جمع بنا دیں تو ہم مسلمون ہو جائے گا، یعنی ہوا کی جمع ہم ہو گئی. اسی طرح انتا یعنی تو مسلم ایک مسلمان مرد ہے، انا میں ایک مسلمان مرد ہوں. انتا کی جمع ہوئی انتم، اور انا کی جمع ہوئی نحنو. ٹھیک ہے، یہ تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. یہ پھر وہی یہ ڈی ٹیچ پروناؤنز آ گئے ہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت ہو، یہ تو آپ کے خون میں شامل ہو گئی ہوگی. اب یہاں اس سلائیڈ پہ یہ سکھایا گیا کہ ڈی ٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ آپ یعنی ضمیر متصلہ کے ساتھ آپ نے ایک اسم کو جوڑنا ہے تو وہ کیا شکل اختیار کرے گا. جیسے رب ہو، اور آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ سارے جو ڈی ٹیچڈ پروناؤن ہے نا، یہ پوزیشن کو شو کرتے ہیں، ملکیت کو، تعلق کو. جیسے رب ہو اس کا رب، اس ایک غائب مرد کا رب. رب ہم ان سب مردوں کا رب، یعنی جو غائب ہیں، حاضر نہیں ہے. ربو کا تو تیرا ایک بندے کا رب. ربی میرا مجھ ایک انسان کا رب.
रब्बुकुम तुम सब लोगों का, आप सब लोगों का रब, रब्बुना हम सब लोगों का रब। या फिर वही चीज है हुआ हिया, ये मैंने आपको फर्क बताया, हुआ की मुअन्नस हिया होती है और हाँ उल्टा पेश हु की मुअन्नस होती है हाँ। ये उसी चीज को रिवाइज किया, जैसे इस्मुहु उस एक मर्द का नाम, तो उसके मुअन्नस हमने बोलनी होगी तो हम कहेंगे इस्मुहा। इसी तरह हुआ मुस्लिमुन या मुस्लिमतुन। अच्छा, अब यहाँ तक पिछली जो स्लाइड अभी मैंने मूव की है वहां तक हम पढ़ रहे थे इस्म और इसमें ज़मीर, यानी नाउन और ज़मीर मुनफसिला, ज़मीर मुत्तसिला, उनकी मुअन्नस, उनकी मुज़क्कर, उनकी वाहिद, उनकी जमा। ये चीज़ हमने इस वक्त तक पिछली स्लाइड तक हमने ये रिवाइज की। अब हम कलमे की दूसरी किस्म हर्फ पढ़ेंगे, हर्फ की रिवीजन करेंगे। यानी कलमे में मैंने आपको बताया ना, इस्म होता है, हर्फ होता है और फेल होता है। हर्फ भी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते, ये चंद एक हर्फ QC1 में सिखाए जा रहे हैं, वरना हरूफ बहुत सारे हो सकते हैं। अब जो बहुत कॉमन यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो है लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, के लिए। मिन से, की तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना ये फला मेरे फला दोस्त की तरफ से है, मेरी वालिदा की तरफ से है, तो हम कहेंगे मिन। आमतौर पे हम उर्दू में जब बोलते हैं हम मिन जानिब लिख देते हैं ना, मिन जानिब फला। इसी तरह अन का लफ्ज है, हर्फ है सॉरी, अन, इसका मतलब होता है के बारे में या से। जैसे फलां ने उससे सवाल किया, अब मैं मुझे इसकी पूरी अरबी नहीं बनानी आती, चले आगे हम जुमले देखते हैं, उनमें आ जाएगा इसका इस्तेमाल। लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली, लिए, इसका मफहूम या इसका मतलब याद रखने के लिए आप एक मिसाल ले लें, अल्हम्दु लिल्लाही। और देखिए हम मिसाल सिर्फ वो ले रहे हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कोई अननोन लफ्ज हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया ना। ये हम सूरत फातिहा के वो कुरान वाले चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने उसमें से ये मिसाल सेलेक्ट की। लिल्लाही, लाम ज़ेर ली का मतलब हुआ के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। मिन का मतलब याद रखना हो तो आपने तावुज़ सीखा उसके लिए, उसमें आप नोटिस करें कि ये हर्फ जो है उसमें पाया जाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ या आता हूँ शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए। अन होता है फलां से या फलां के बारे में, अन रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उस मर्द से राजी हुआ। इस तरह ये अब इन्हीं हरूफ को ना जो हम ये पढ़ेंगे, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, अन, मिन, बी, फी, मा, इला, इंदा, इन सब को हम अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाम ज़बर ला को और लाम ज़ेर ली को अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ जोड़ा, फिर मिन को अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ जोड़ा, और फिर अन को अटैच्ड प्रोनाउन के साथ जोड़ा। तो उन्होंने क्या शक्ल इख्तियार की, जैसे लहू लहू, लका ली, लकुम लना, लहा। ये एक नई चीज आप देखें नीचे अब ऐड हुई। अभी तक टेबल्स में ना ये औरत फीमेल का सीगा नहीं इस्तेमाल हो रहा था, अब से ऐड होना शुरू हुआ है क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। लहा उस एक औरत के लिए। इसी तरह मिन, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना और मिनहा। इसी तरह अनहु भी जुड़ेगा। अगले ये तीन हर्फ हमने पढ़े, लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली, मिन और अन। अब अगले तीन हर्फ ये हैं बाज़ेर बी, फाज़ेर छोटी ये फी और अला। बाज़ेर बी का मतलब होता है से या के साथ। फी का मतलब होता है में, यानी जैसे हम कहते हैं ना इन इंग्लिश में, उसके लिए फी अरबी में इस्तेमाल होता है। और अला का मतलब पर। अब इनको याद रखने के लिए ये मिसालें काफ़ी हैं कि
बाज़र बी का मतलब अगर हमने याद रखना है तो बिस्मिल्लाह से याद रखेंगे कि अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ। फी सबीलिल्लाही, सबील रास्ता होता है, फी का मतलब में, अल्लाह के रास्ते में। अस्सलामु अलैकुम, ये तो बहुत कॉमन लफ्ज़ है ना जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। सलाम हो तुम सब पर, यानी कुम का मतलब आप सब पर सलामती हो, अला का मतलब पर। वही प्रैक्टिस जो हमने लाम ज़बर ला लाम ज़ेर ली, मीन और अन के साथ की, वही प्रैक्टिस हम इन बाकी 3 हरूफ के साथ भी करके इनका मफ़हूम सीखेंगे। जैसे बी, फी और अला को अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ अलग-अलग टेबल में बारी-बारी जोड़ के देखा। अब ये ना ये चीज़ें बार-बार बोल के, इशारों के साथ बोल के रिपीट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसकी ना इस पे इतना ज़ोर इसलिए दिया जाता है, अब आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार हम देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी बंदे को भूल जाती हैं अगर आपने इसको ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा रवां ना किया। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना और बिहा, उस औरत से या उस औरत के साथ। इसी तरह फी और अला को आप खुद अटैच करके बोल के एक दफा देखिएगा कि उसका क्या मफहूम बनता है। और ये 3 हमने पढ़े, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, मीन और अन। अगले 3 पढ़े बी, फी और अला। अगले 3 हर्फ हम पढ़े इला, मा, इंदा। इला का मतलब होता है की तरफ, ये तो आप सबको इस तरह याद होगा कि हम ये किस कोई अफ़सोसनाक खबर सुनते हैं, किसी की वफ़ात की खबर सुनते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह के हैं और बेशक हम सब उसी की तरफ लौट कर जाएँगे। इला की तरफ, और हाज़िर ही इसके साथ अटैच हुआ है, यानी उस एक मुज़क्कर यानी अल्लाह ताला की तरफ। माआ के साथ, यानी अल्लाह इसका मफ़हूम याद रखने के लिए ये आयत याद रख लें कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन। इंदा का मतलब होता है पास। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना फलां के यहाँ से, फलां की तरफ से, ये चीज़ अल्लाह के यहाँ से हमें हासिल हुई, या मैं फलां के यहाँ गया, उस सेंस में भी इंदा इस्तेमाल होता है। यानी जैसे कहते वो कुरान में एक आयत है ना कि अल्लाह के पास जो अजर और सवाब महफूज है वही बाकी रहने वाला है। रियालन इंदा का कम, ये अब यहाँ नजर नहीं आ रहा, ये जुमला है कम रियालन इंदा का, कम कितने रियालन रियाल हैं इंदा पास का तेरे, यानी तुम्हारी मलकियत में, तुम्हारी पोजेशन में कितने रियाल हैं, कितनी करेंसी है। वही प्रैक्टिस जो हमने पिछले 6 हरूफ के साथ की है, वही अटैच प्रोनाउंस को इनके साथ जोड़ने की हम इन तीनों हरूफ के साथ भी करेंगे, इला, माआ और इंदा के साथ। अच्छा, अब यहाँ तक मुकम्मल हो गई हरूफ की बात। अब अगली जो चीज हम देख रहे हैं वो है इशारे के अल्फाज। ये भी इसको याद रखिएगा कि ये जो इशारे के अल्फाज हैं ना, ये भी असल में इस्म ही हैं। ये आगे QC2 में भी ये बात सिखाई जाएगी कि ये भी इस्म में शुमार होते हैं, क्योंकि उर्दू में आपको याद होगा हम इसमें इशारा पढ़ते थे। हाजा, ये एक मुज़क्कर, एक मर्द, और हाजा की जमा होगी हाउलाई, ये सारे मर्द या ये सारे मुज़क्कर। इसी तरह ये की बजाय अगर हमने वो कहना हो तो हम इस यानी डिटैच प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे, ये याद रखिएगा। अब हम इशारे के स्पेसिफिक अल्फाज यूज कर रहे। ज़ालिका, वो एक मुज़क्कर, उलाइका, वो सब मुज़क्कर। अब जिस तरह इशारे के अल्फाज मुज़क्कर के लिए होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, इसी तरह मुअन्नस के लिए भी होते होंगे ना। तो मुअन्नस के लिए क्या होगा, हाजा का अल्टरनेट मुअन्नस के लिए है हाजिही, ये एक औरत, और जालिका, वो एक मर्द है ना, तो इसकी मुअन्नस क्या होगी, तिलका। अब
मुअन्नस की जमा क्या होगी ये अभी हम आपको नहीं बता रहे, ठीक है। अभी सिर्फ हमने मुज़क्कर और मुअन्नस के इसमें इशारा, और मुज़क्कर के लिए तो दोनों वाहिद और जमा दोनों तरह के अल्फाज पढ़े हैं, लेकिन मुअन्नस के लिए हम सिर्फ वाहिद के सीगे पढ़ रहे, जमा के सीगे अभी नहीं पढ़ रहे। इससे अगली चीज है फेल। फेल जैसे कोई भी काम, ठीक है। अरबी में फेल हमेशा याद रखिएगा, ये आपको शायद सवाल क्विज में भी आ जाए, कि 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। फे आइन लाम फ़अला फ़तहा नसरा ज़रबा। इस कोर्स में ना हमने 4 मुख्तलिफ सेट पढ़े हैं। जैसे फ़अला का एक सेट है, फ़अला के बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे 2 या 3 हर्फ हम फेल हमने इससे मिलते जुलते पढ़ने हैं। फिर अगला सेट होगा फ़तहा का, उसमें फ़तहा के पैटर्न पे 2 या 3 प्रैक्टिस के लिए या 4 फेल पढ़ाए जाएंगे। फिर अगला सेट यानी तीसरा सेट नासरा का होगा, और चौथा सेट जो है वो ज़ाराबा का होगा। ये इनका ना एक खास पैट, देखने में आपको सारे ऐसे ही लगेंगे कि तीनों हरूफ के ऊपर जबर है, नासरा फतहा ज़ाराबा, लेकिन इनके ना जो सेट बनाए उनके मफहूम के लिहाज से फर्क होता है। इसी तरह अगर उर्दू में तो हम पढ़ते हैं जी माजी, हाल और मुस्तकबिल, फेल की 3 किस्में होती हैं या ज़माने की 3 किस्में होती हैं, लेकिन अरबी में ये थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। अरबी में एक तो होता है फेल माज़ी, वो काम जो पहले हो चुका है या हुआ था या होता था, और दूसरा जो ज़माने की किस्म है या जो फेल की दूसरी हालत है वो है हाल और मुस्तकबिल दोनों को मिला के मुजारे कह देते हैं, ठीक है। फेले मुजारे जो काम अभी हाल में हो रहा है और या फिर आने वाले वक्त में होगा, दोनों को ही हम एक एक कैटेगरी में रखते हैं फेले मुजारे। और तीसरी फेल की किस्म अरबी में फेल अम्र होती है, किसी चीज का हुक्म देना या कोई रिक्वेस्ट करना या किसी चीज से रोक देना, मना कर देना। अब ये टेबल बनाने फ़अला से ये आपको आते ही होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो गई होगी अब तक। जैसे ये फ़अला एक फ़ेल है ना पहले सेट का, तो उसका बनेगा फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, यानी उसने किया, उन सब ने किया, तूने किया, मैंने किया, फ़अल तुम सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। बिल्कुल ठीक इसी तरह ये जो पहला सेट है ना, इसमें फ़अला से मिलते जुलते या आप कह लें फ़अला के बहन भाई फ़तहा और जअला है। इन तीनों इस सेट में मौजूद तीनों फेल जो इनका एक ही पैटर्न है। इसी तरह आप देखें, ये मैं अब नहीं रिवाइज करवा रही, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नासरा दूसरा सेट है नासरा का। हर सेट के ना पहले फेल को हमने याद रखना है, बाकी जो उसमें 3 या 4 मौजूद होंगे वो उसी के पैटर्न पे होंगे। नासरा के बहन भाई हैं खाला का, आबदा, ज़करा, ठीक है। और ये देखें सबके अलग अलग वो टेबल बना के आपको सिखाए हैं। और चौथा सेट है, तीसरा सेट है सॉरी ज़ाराबा का, जिसमें सामिया, आलिमा और आमिला इसके बहन भाई हैं ज़ाराबा का। इसका मतलब मैं बहन भाई इसलिए कह रही हूँ कि ये सामिया, आलिमा और आमिला ये तीनों ज़ाराबा के पैटर्न पे होंगे। जो ज़ाराबा का मुजारे का पैटर्न होगा वही इनका भी मुजारे का पैटर्न बनेगा। अभी चूंकि आप मुजारे बनाना नहीं सीख रहे इसलिए आपको ये फर्क नहीं पता, लेकिन जब आप अगले QC2 में आप सीखेंगे ना कि मुजारे कैसे बनता है, तब आपको फर्क पता चलेगा कि ज़ाराबा और सामिया और आलिमा और आमिला ये एक ही पैटर्न पे चलेंगे और फातहा का अलग पैटर्न होगा इनसे। चौथा सेट जो है, तब बस यही आपने 3 सेट अभी तक पढ़े हैं, तो यहाँ तक हमारी रिवीजन मुकम्मल होगी। हमने इस्म पढ़ा, ज़मायर पढ़ी, हमने हरूफ पढ़े, इस्म और ज़मायर में हमने मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा ये चीज़ें भी पढ़ी, डिटैच अटैच प्रोनाउंस पढ़े। दूसरी चीज़ हमने रिवाइज की हरूफ, जो 9 मुख्तलिफ हरूफ हैं उनको हमने अटैच प्रोनाउंस के साथ मिला के पढ़ना सीखा। फिर तीसरी चीज़ जो हमने रिवाइज की वो है फेल, ठीक है। और फेल के टेबल्स इनको आप हमने अपनी जुबान पे चढ़ा के रखना है, क्योंकि
یہ آگے QC2 میں بھی سارے QC2 میں بار بار ریپیٹ ہوں گے یہ جو سیٹ آپ نے پڑھے ہیں. تو یہاں تک ہماری گرامر کے پارٹ کی ریویژن مکمل ہو گئی ہے. اب میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت ہے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کی رویژن گرامر پارٹ کی تو بہت اچھی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے بیسک کانسیپٹس جو ہم نے پہلے آپ کو نہیں بتائے وہ آج چونکہ رویژن تھی، آپ پہلے ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں، تو اس لیے وہ آج آپ کو کلیئر کیے گئے اور الحمدللہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی ان ڈیپتھ آپ کو وہ بتائے گئے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اچھی سمجھ آئی ہوگی. بعد میں بھی ہم اویلیبل ہوں گے، آپ جس سے بھی جس وقت بھی رہنمائی لینا چاہیں ضرور لیں. میں آپ کو جلدی کوئز اورینٹیشن دے دیتی ہوں. یہ ہمارا مڈ کوئز ہے، مڈ کوئز ہاف کورس کا ٹیسٹ. ٹھیک، اب مڈ کوئز آپ کا ہو رہا ہے انشاءاللہ کل 27 جنوری کو ہفتہ کے دن رات 8:30 بجے سے کل رات 10:30 بجے تک. ٹھیک ہے، ویسے تو اس کوئز میں کوئی اتنی خاص مشکل چیز ایسی نہیں ہوتی، جو آپ نے گوگل فارم پہلے بھی فل کیے ہیں ہوم ورک کے وہی اس میں بھی ہوں گے اور آپ وہ فل کریں گے اسی طرح کے کوسچنز. لیکن چونکہ 60 سوال ہوتے ہیں، اسٹوڈینٹس نے ذرا سکون سے کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں آپ کو ٹائم زیادہ دے دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس عام طور پہ اس کو 10 سے 15 منٹ میں بھی کر لیتے ہیں اس کو، لیکن اس کے باوجود سم ٹائمز لائٹ نہیں آ رہی ہوتی، سیل فون چارج نہیں ہے، انٹرنیٹ کنیکشن کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو پورے 2 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ، پورے 2 گھنٹے کل رات 8:30 سے لے کے 10:30 تک. کوئز کا لنک اوپن رہے گا، ہم آپ کے ساتھ گوگل فارم کا ایک لنک شیئر کریں گے، آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور پھر اس فارم کو فل کرنا شروع کر دینا ہے. یہی آپ کا کوئز ہوگا. جب آپ یہ 60 سوال کر لیں گے اور یہ سوال کس ٹائپ کے ہوں گے، MCQs ٹائپ کے ہوں گے، جیسے گوگل فارم میں پہلے بھی آتے رہے ہیں کہ ایک سوال اوپر لکھا ہوگا، نیچے کچھ آپشنز ہوں گی، آپ نے سوچ سمجھ کے مناسب صحیح والی جو آپشن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا، تو بس یہ آپ کا سوال حل ہو جائے گا. اور جب آپ سب کر لیں گے تو آخر پہ آئے گا سبمٹ، تو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. اس کے بعد ایک اسکرین شو ہوگی ویو اسکور، ویو اسکور پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اپنے نمبر حاصل کردہ نمبر اسی وقت پتہ چل جائیں گے کہ کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں. سوال کس طرح کے ہوں گے اس میں؟ سوال یہ جو آپ نے آج رویژن کی ہے، ابھی تک جو آپ نے سلیبس پڑھا ہے، اسی میں سے سوال ہوں گے. جیسے حمد کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے اور کچھ آپشنز دی جا سکتی ہیں، نیچے کچھ لفظ لکھے ہوں گے اور اوپر پوچھا ہوگا کہ ان میں سے اسم کون سا ہے. اور کوئز شروع کرنے سے پہلے 4-5 باتیں خاص طور پہ جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات، آپ نے اپنا سیل فون دن میں ہی بہت اچھی طرح فلی چارج کر لینا ہے. اگر آپ کوئز لیپ ٹاپ پہ کریں یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جو بھی چیز ہوگی اس کو آپ نے بالکل ایکٹیو پوزیشن میں رکھنا ہے، چارجنگ کرنی ہے اور اس کو آن کرنا ہے، لاگ ان کرنا ہے، وہ سب کچھ آپ پہلے کر کے رکھیں. اگر خدا نخواستہ لائٹ جانے کا مسئلہ ہے، اس ٹائم میں لائٹ جاتی ہے تو اس کی چارجنگ پہلے ہی سے فل رکھیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب کوئز میں کچھ سوال آتے ہیں، آپشنز کافی ساری ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے آپشنز اگر آپ کو پوری نہیں نظر آ رہی تو آپ نے اپنے اگر تو کوئی لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ کر رہا ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو ساری اسکرین فل نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی موبائل فون پہ کوئی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو ساری آپشن سوال کی نہیں نظر آتی، تو ایسی صورت میں آپ نے اپنے موبائل فون کو یہ لینڈسکیپ فارم میں کرنا ہے. اس طرح جب آپ اس طرح کریں گے ایسے
اس فارم میں لے کے آئیں گے تو آپ کو وہ ساری آپشنس لکھی ہوئی وہاں پہ نظر آئیں گی. جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ آپشنس کم ہوتی ہیں. آپ نے اس طرح سے لینڈسکیپ فارم میں رکھنا ہے تاکہ ساری آپشنز آپ کو نظر آئیں اور آپ سے کوئی اسکپ نہ ہو، مس نہ ہو آپشن. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 60 نمبر کا کل ہوگا اور ہر پوائنٹ جسے آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کا ایک نمبر ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے ابھی بتا دیں زیادہ ووٹ ہوئے تو پھر میں یہ کام کروں گی، آپ کو ابھی سے کل تک کے لیے ہم سیمپل کوئز شیئر کر دیں. سیمپل کوئز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریکٹس کے لیے آپ کو ایک ڈمی کوئز بھیجا جاتا ہے، آپ اسے فل کرتے ہیں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں. وہ جسٹ آپ کی پریکٹس کے لیے، اس میں جتنے بھی نمبر آئیں گے وہ آپ کے اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. فائنل میں یا مڈ میں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، وہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے. 2 لوگوں نے جی کہہ دیا، بس اپنی اپنی رائے بھیجتے جائیے. اگر تو آپ کو سیمپل کو اس کا شوق ہے فل کرنے کا تو وہ ہم شیئر کریں گے، آپ اپنی اس پہ اچھی سی پریکٹس کریں اور پھر لیکن اسے مکس اپ نہیں کرنا. خیر اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا یہ سیمپل کوئز ہے، اور جو آپ کا اصل کل والا کوئز ہوگا اس کوئز کے اوپر لکھا ہوگا مڈ کوئز. ٹھیک ہے، سیمپل کا لفظ نہیں لکھا ہوگا. چلیں جی ٹھیک ہے، کافی لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ سیمپل کوئز شیئر کیا جائے، تو ابھی اس کلاس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم آپ سے سیمپل کوئز بھی شیئر کر دیں گے. سیکنڈ لاسٹ بات اور سب سے اہم بات، آج تک ہم نے آپ کو جو بھی کام دیا وہ سب کچھ اوپن بک تھا. اگر آپ نے ورک بک کی تو ہم نے اجازت دی تھی کہ ورک بک کا کام آپ کہیں سے بھی دیکھ کر پوچھ کر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اور اگر آپ نے کبھی گوگل کوئز فل کیے تو وہ اب تک جتنے کیے ان کے لیے بھی یہ آپشن تھی کہ وہ اوپن بک تھے. لیکن کل کا مڈ کوئز جو ہے وہ اوپن بک بالکل نہیں ہے، وہ کلوزڈ بک ہے. اس کے لیے آپ نے نہ تو سلائیڈ سے ہیلپ لینی ہے، نہ ٹیکسٹ بک کھولنی ہے، نہ ورک بک کھولنی ہے، نہ ہی کسی سے پوچھنا ہے. اور آخری چیز کیا کہ آپ نے گروپ میں ڈسکشن گروپ میں بھی اس پہ ڈسکشن نہیں کرنی. ہاں لیکن اگر کسی سوال میں آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے، سوال سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ آپ پھر ڈائریکٹ مجھے کال کر کے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے تو ایڈمن میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں گروپ میں ایڈمن یا آپ کے AQTs جو ہیں جو آپ کی ورک بکس وغیرہ بھی چیک کر رہے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے بھی لائیو کال پہ بات کر کے ان سے وہ سوال سمجھ سکتے ہیں. وہ آپ کو جواب نہیں بتائیں گے، آپ کو سوال کی کنفیوژن دور کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جی بس کوئز کی اورینٹیشن ہے. اب آپ بتا دیں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ سوال پوچھ لیں.